की खिदमत की है और आज पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए हैं। आज पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया है, कराची का अमन बहाल किया है, मुल्क की तरक्की के लिए मोटरवे बनाए हैं। अस्सलामुअलैकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद पर मुख्तलिफ खतरात मंडलाने लगे हैं। एक तरफ हल्का बंदियों का मामला है तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है, जबकि अयाज सादिक साहब ने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नामजदगी फॉर्म में तब्दीली के जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अयाज के जो पार्लियामानी कमेटी थी जिसमें जाहिद हामिद साहब, अनुशा रहमान साहिबा, शेरी मजारी साहिबा और नवीद कमर साहब का कलीदी किरदार रहा इस फॉर्म में तब्दीली में। और दूसरी जानिब एतजाज एहसन साहब का कहना है कि कोई सिस्टम इलेक्शन का इल्तवा चाहता है, लेकिन अहम सवाल जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद चाहती है तो कौन और क्यों इलेक्शन को इल्तवा में डालना चाहेगा। और बात होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अहम फैसलों पर कंफ्यूज है। और इसके अलावा हम नून लीग की 5 साल कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, माहिर कानून हैं। ज़हीम कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। और नफीसा शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अयाज सादिक साहब ने भी कुछ बात की है, इलेक्शन को इल्तवा में डालने से मुतल्लिक कुछ शुबहात का इजहार किया है। और एतजाज एहसन साहब ने भी कहा है कि एक सिस्टम है जो कि इलेक्शन को इल्तवा में डालना चाहता है। क्या कहा दोनों रहनुमाओं ने, सुन लेते हैं फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद फैसला आने का मकसद क्या है और मतलब क्या है, ये किस चीज़ की निशानदेही हो रही है कि इलेक्शन कमीशन शेड्यूल आने से पहले या कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले अगर ये फैसला आता तो शायद हालात और होते, मगर अब जो आया है ये जज साहब ही बता सकती हैं कि क्या मंतक था इसमें। लगता है जैसे कोई सिस्टम इंतखाबात को इल्तवा में डाल रहा है। जी ज़हीम कादरी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि इलेक्शन में एक दिन का इल्तवा भी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी वाज़ेह किया है कि वो इलेक्शन में इल्तवा किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तो फिर कौन इलेक्शन में इल्तवा चाहता है और इसका फायदा किसको होगा, मकासद क्या आपकी नज़र में? थैंक यू वेरी मच जी। एक तो मैं बिल्कुल इस बात पर कन्विंस्ड हूँ कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी बारहा इस बात का अयादा कर चुकी हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत का अमल जारी और सारी रहना चाहिए और वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद जो है वो सबसे बड़ा जमहूरी अमल है। और अगर इस मुल्क में इंतखाबात को डिले किया गया या कहीं रखना डालने की कोशिश की गई तो मैं ये समझता हूँ कि वो जमहूरियत पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगा। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि 25 जुलाई को जो शेड्यूल यकीनन इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो एक ऑटोनमस बॉडी है जिस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना दस्तखत सब करके ये बात साबित कर दी कि 25 जुलाई को ही इलेक्शन होने चाहिए। और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बारहा ये बात कह चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी बात आई है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इलेक्शन डीले होंगे। ये जो टीथिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको यकीनन ठीक करना है। हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया रिगार्डिंग दी डिलिमिटेशंस। मेरे ख्याल में कादरी साहब जो इतने ज्यादा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है आपकी पार्टी की क़यादत की जानिब से भी, तो ये किसी एंड पे कोई एफर्ट हो रही है ऐसी कोई इलेक्शन को डिले करने की? यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ जी। अब देखिए ना, एतजाज एहसन ने जिस सिस्टम की बात की, हम भी उसी खलाई मखलूक की बात तो कर रहे हैं ना रोज़। तो कहीं पे कुछ है जिसकी पर्दादारी है। When there is a smoke, there is a fire। जहाँ तक ताल्लुक है इन हल्का मकसद क्या है एक्टिविटी का, एक्सरसाइज सारी का? मकसद ये है कि इलेक्शन डिले हो जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल केओस मच जाए इस मुल्क में और तूल दे दिया जाए अपनी मर्जी के लोगों को, और उसके बाद फिर एक
फैसला लिया जाए कि जनाब यहाँ तो केओस हो गया है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल केओस तो हो गया ना, फॉर्म पे ही हो गया। अब इस फॉर्म के मुताबिक जब सेनेट के इलेक्शन हुए हैं तो कल अगर कोई आदमी ये चैलेंज कर दे कि ये फॉर्म जो है ये सेनेट के इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ है, जबकि नेशनल असेंबली में ये फॉर्म रिडंडेंट और स्क्रैच कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से, तो आप मुझे बताइए कि क्या सैंक्टिटी रह जाएगी सेनेट के उस इलेक्शन की? जीरो। इट वुड गो डाउन द ड्रेन। सो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज का वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रैंड डायलॉग करे। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इमरान खान साहब से, आसिफ जरदारी साहब से कि तमाम लोग बैठे और एक डायलॉग करके इस बात का फैसला करें और इस चीज़ की भागदौड़ अपने हाथ में लें कि इस मुल्क में इलेक्शन होने, फेयर एंड फ्री होने, और क्या 25 जुलाई को ही होने। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चले पॉइंट आपका आ गया। अली मोहम्मद खान साहब, तहरीक इंसाफ को भी खदशात किसी न किसी पे कोई नजर आ रहे हैं इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक, या फिर पीटीआई मुतमईन है कि इंतखाबात बर वक्त होंगे? कोई ऐसे खदशात नजर आ रहे हैं आपको भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 25 जुलाई की जो डेट है, हमारी तवक्को और उम्मीद तो ये है कि इस पे इलेक्शन हो, लेकिन जिस तरह से अभी ये हालात सामने आ रहे हैं, लगता ये है कि खुदा न खास्ता कुछ ना कुछ डिले शायद इसमें आ जाए। ये जो अभी नॉमिनेशन फॉर्म्स का इशू उठा, उससे पहले जो डिलिमिटेशंस का इशू उठा, काफ़ी सारे हल्के जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है, और फिर बलूचिस्तान जो असम्बली ने जो अपना रेजोल्यूशन पास की है, तो मुख्तलिफ इशूज़ ऐसे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही हम लोगों से भी हुई है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्म है कि 62-63 तो आइन का बुनियादी कहीं ना कहीं नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पे देखा जाए कोताही हम लोगों से ही हुई है। पार्लियामेंटेरियन से बिलखुसूस में कहूँगा, सेंसस हुआ जो मरदमशुमारी जिसको कहते हैं, तो सेंसस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर से हुआ। सियासी जमात जो मरकज़ी थी उसकी कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं थी। ये बुनियादी काम था मुस्लिम लीग नवाज़ का, जब हुकूमत में थे, कि वो करते उसको। वो जब डिले हुआ, डिले होने की वजह से सारा सिस्टम हल्का बनिया भी सारी चीज़ असर अब जाके वो चीज़ें नजर आ रही हैं। इनको एहसास नहीं था कि इसमें जो है वो इलेक्शन आगे होना है। तो एक तो ये था। दूसरा जो अभी जो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत अभी ख़त्म हुई है, तो उनको इन चीज़ों का भी एहसास होना चाहिए था कि जो डीलिमिटेशन के इश्यूज़ जो हैं ये उठने हैं, तो उसको वक्त पे हम देख लेते। सारा डिपेंड करता है कि आपने वक्त पे फैसले क्यों नहीं लिए। आपको होना पता होना चाहिए था कि आगे जो है वो इलेक्शन जो है वो आने वाला है। अच्छा, उसके साथ जो अभी ये जो 62-63 है, ये तो बहुत बुनियाद है आपकी आइन की। तहरीक इंसाफ ने तो उसका बाइकआउट भी किया था। हमारे अभी वर्जन आया भी है शरीन मज़ारी साहिबा का उनका, कि वो तो उस मीटिंग से वो निकल गए थे। उन्होंने तो एग्री नहीं किया था। क्यों उन्होंने 62-63 किसके इशारे पे बाहर निकाला? और देखिए 62-63 को निकालने का मकसद क्या है? ये तो आप एक ऐसा वार करने लगे हैं अपने आइन पे भी, और जो आपके लोग जो आइन साज इदारे में आके कानून बनाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इशूज़ वाकई बहुत अहम है। 62-63 नहीं, और भी बड़ी चीज़ें ना, जो कर्जे माफ़ कराने वाले वो भी यानी कि बन जाएंगे, तालीम से मुतल्लिक नहीं बताने के वो एक तरह से आपने रहेंगे। इसके अलावा जो एक फ्री फॉर क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी आ जाएंगे। एक फ्री फॉर ऑल एनवायरनमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि बस हर तरह का आदमी आ जाए, चोर भी आ जाए, डाकू भी आ जाए। और ये जो कमेटी थी, इसने तो देखें, हमने तो बाइकआउट किया तहरीक इंसाफ ने, लेकिन इस कमेटी ने जो कारनामा किया है, ये जो खत्म नबूद के में तरमीम भी तो इसी कमेटी से हुई थी ना। आज तक वो अनर्थ नहीं हुआ कि क्यों हुआ। बहरहाल ये चीज़ें सारी जो है कुल मिला के लगता ये है, लेकिन एक तो क्लियर इनको कहना चाहिए, यानी कि डिलिबरेट एफर्ट नहीं है, कोताहियां थी जो मिल मिला के अब जाके सारा आके एट द एंड ऑफ द डे समवेयर समथिंग हैज टू गिव अप, और वो हुआ है कि आखिर में जाके सारा जो है आपके सर पे आ गया है। अब 25 जुलाई को आपका इलेक्शन डेट है, नॉमिनेशन फॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, वो सारा मुअत्तल होकर रह गया है, डीलिमिटेशन मुअत्तल होकर रह गई है। बलूचिस्तान से जो है आपका उनका रेजोल्यूशन आ गई है। और आखिरी बात, जो एक बहुत बड़ा एक और इशू भी है MQM का, जो असेंबली में उन्होंने उसको बहुत सख्त उनकी तरफ रिजर्वेशन आई कि ये जो उन्होंने जो अपना सेंसस पे उनको वादा किया गया था कि 5% उसमें करेक्शन करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं समझता हूँ कि थोड़े मसले हैं। सही। तो आपको भी डाउट है इलेक्शन के डिले से मुतल्लिक हो सकता है? देखिए, इस वक्त माहौल ये होना चाहिए था। देखिए, इस वक्त माहौल ये होना चाहिए था। आज आपका 2 जून है और आपका तकरीबन 1.5 महीने बाद आपका इलेक्शन होना है। अभी तो बिल्कुल इलेक्शन फीवर होना चाहिए था, इलेक्शन माहौल होना चाहिए था। जिस तरह लोग जाते हैं हलकों में, हम भी, मैं तो आज सारा अपना NOC लेके अभी तो हम इलेक्शन में हम चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इतनी डाउट है, इतनी शक व शुबहात की एनवायरनमेंट है, तो आप मुझे बताएं क्या माहौल पीछे बन पा रहा है?
تو ابھی تو جو اگلے یہ گرینڈ ڈائلاگ کی بات قادری صاحب نے کی ہے، اس سے تو میں کم از کم ایگری نہیں کرتا. دیکھیں گرینڈ ڈائلاگ کا یہ کوئی ٹائم نہیں ہے. جب آپ پھنس گئے ہیں اب آپ گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں. جب آپ کے ادھر سریا نکل جاتا ہے پھر آپ کہتے ہیں آکے اب ہمیں بچاؤ. جب آپ حکومت میں تھے، جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دیٹ واز دا ٹائم کہ آپ گرینڈ ڈائلاگ. میں اس سے دوبارہ آتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب، اب عدالت نے فیصلہ تو ایک لحاظ سے ٹھیک ہی دیا، لاہور ہائی کورٹ نے، کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین سے متصادم کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی. آپ نے نامینیشن فارم کے اندر 62 63 کو اڑا دیا جو کہ آئین کا حصہ ہے. تو اب سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، الیکشن کمیشن بھی جا رہا ہے یا صادق صاحب بھی جا رہے ہیں. سپریم کورٹ ممکنہ طور پر اب کس طرح سے اس کو دیکھے گی معاملے کو، اور کیا الیکشن کمیشن کا جو 2013 والا فارم ہے وہ ممکنہ طور پر ریسٹور ہو سکتا ہے یا پھر کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ وہ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ آپ نے الیکشن کو ڈیلے کرنا ہے. وہ ایک سمپل سی چیز ہے. پہلے یہ دیکھیے کہ وہ پٹیشن لے کے کون گیا تھا. ایک صحافی صاحب لے کے گئے، اس بڑے، بلکہ ان کے ساتھ جو وکیل بھی تھے اس کیس کے اندر وہ بھی ایک شو کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور ایک پبلک انٹرسٹ کی بات تھی اور بڑی سمپل سی بات تھی کہ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم چیز جج صاحبہ نے کہی ہوئی ہے کہ عوام کا، ووٹر کا حق ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس کا جو نمائندہ ہے وہ کہیں سے کانوکٹ تو نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی مارل ٹرپیٹیوڈ کا ایشو تو نہیں ہے، کیا وہ کسی بینک کا دہندہ تو نہیں ہے، اور وہ تمام چیزیں جو آئین کے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی آپ سبسیکوینٹ لیجسلیشن کرتے ہیں آئین کے تحت وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ آپ آئین کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اور جو چیز آپ نکال رہے ہیں یہ بیسیکلی 61 62 سے انحراف کر رہے ہیں آپ پریکٹیکلی. تو یہ چیز آ گئی. اب یہ دیکھیے بیسیکلی سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کی دیکھیے آپ قانون سازی کر سکتے ہیں. اگر پارلیمان واقعی یہ کرنا چاہتی تھی تو ان کو پھر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہلے لانی چاہیے تھی کہ آپ وہ 62 61 63 نکال دیتے، پھر آپ جو مرضی فارم بنا لیں. لیکن اب بھی اگر آپ ڈیلے کی طرف جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جب یہ پہلے الیکشن کمیشن نے 4 تاریخ تک ڈیلے کر دیا تھا فارم کی پبلیکیشن، اب وہ جو ڈیلے کیا اس کے بعد آپ 4 کو بھی اس روشنی اس فیصلے کی نظر میں آپ فارم تو ایشو کر سکتے ہیں. صحیح، اس سے آپ پروسیس کو نہ روکیں. دیکھیں آپ نے کہا آپ اپیل کریں گے، تو آپ اس پروسیس کو کیوں روک رہے ہیں؟ آپ اپیل کریں، آپ کا رائٹ ہے. اسپیکر صاحب بھی جانا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ممکن ہے 2013 والے فارم ریسٹور ہو جائیں. جی، جو بھی فارم ریسٹور ہوتے ہیں تو اس وقت امینڈمنٹ تو کی جا سکتی ہے. لیکن آج ایک مثال کے طور پہ آپ یہ چیز روک دیتے ہیں اور سپریم کورٹ اب گن پوائنٹ پہ تو فیصلہ نہیں کرے گی. ایک آئینی معاملہ ہے، اس کے اوپر بحث بھی ہوگی، قانونی نکات کو دیکھا جائے گا. تو اس سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ یہ 4 تاریخ تک بھی فارم نہیں دیتے اور آپ یہ بات چلی جاتی ہے اگلے ہفتے تک، پھر بیچ میں 5 دن آپ کی عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں، تو الیکشن تو پھر 2 سے 3 دن کی ان کے پاس فلیکسیبلٹی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اس کی نہیں ہے. کیونکہ 25 از ویری دیکھیے آپ کی عید کے فوراً بعد ہر بندے کو الیکشن فیز میں ہونا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اب دوسری چیز یہ دیکھیے، ایک اور چیز علی محمد صاحب جو ذکر کر رہے تھے، ایک چیز اس میں رہ گئی ہے جو چیزیں اس وقت منڈلا رہی ہیں ڈی لمیٹیشنز کے علاوہ. کے پی گورنمنٹ کے آئی تھنک لاسٹ ورکنگ ڈے کے اوپر ایک وہاں سے مراسلہ بھی آیا ہے کہ آپ نے جو انضمام کر دیا بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک بڑا ویکیوم بھی پیدا ہونے جا رہا ہے کہ 25 کے قریب شاید سیٹیں ہیں پروونشل اسمبلی کی اور کوئی اس طرح سے 10-12 سیٹیں بنتی ہیں نیشنل اسمبلی کی. تو آپ اس کو 1 سال بعد کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں؟ میں اس طرف آتا ہوں، یہ نقطہ بڑا اہم ہے. اس طرف آتا ہوں، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. علی محمد خان صاحب بریک سے پہلے جس طرح بات کی شہزاد اکبر صاحب نے کہ ایک خط بھی لکھا جو کہ پرویز ہٹک صاحب نے جو خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو فاٹا کے انضمام سے متعلق، اس وقت جب قانون سازی ہو رہی تھی آپ کی پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب خود بیٹھے تھے جب شکوار منظوری ہو رہی تھی، اس وقت تحریک انصاف کو یہ نکات یاد نہیں آئے. بعد میں آخری دن تک گورنمنٹ کے آ کے یہ خط لکھا، کہیں نہ کہیں انجانے میں یہ فیکٹر بھی کنٹریبیوٹ نہ کر رہا ہو الیکشن کے ڈیلے میں، گو کہ آپ کی پارٹی نے واضح کیا آپ الیکشن کا ڈیلے نہیں چاہتے. دیکھیں جو سی ایم صاحب ہیں انہوں نے اپنے صوبے کے خدشات کا وہ اظہار کیا ہے. اس کے بعد مرکزی جو ہماری جو ترجمان ہیں اور ہماری جماعت ہے اس کی طرف سے پارٹی کا ویو بھی آیا ہے کہ ہم 25 سے آگے ڈیلے نہیں چاہتے. لیکن سی ایم صاحب نے جو پرویز خٹک صاحب ہیں انہوں نے ان کنسرنز کا اظہار کیا ہے کہ 70 سال بعد ایک خوشی کی ایک نوید آئی ہے پختونخوا میں، جو فاٹا سابقہ فاٹا کے پختون اب سارا ایک ہو گیا ہے. تو اس وقت اس صورتحال میں اگر آپ الیکشن میں وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک کانسٹیٹیوشنل مسئلہ پڑنے والا ہے کہ کچھ 24 کے قریب وہ صوبائی ممبران جو 1 سال بعد آنے ہیں
وہ تو اگر اس طرح ہو گیا وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ بنے گا وہ تب تک ہی ول بی لائک ہینگنگ ان اے بیلنس، اس کے سر پہ تلوار لٹک رہے گی پہلے یاد نہیں آیا کہ وہ 24 بندے دیکھیں وہ ایک ایشو تھا اس وقت بہت ضروری تھا، کیونکہ آپ کے پاس چکزئی صاحب جیسے، مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ موجود تھے جو ہم نے تو مانگے تانگے کے بندے لا کے، اپوزیشن نے تو ان کا کورم پورا کر کے جو ہے، ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب نے تو جا کے منتیں کی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے، اللہ ان کی عزت دے کہ وہ آئے بیٹھے سارے اور ووٹ دیا، ان کے تو بندے ہی نہیں تھے، ان کے تو فیڈرل منسٹرز کافی سارے غائب تھے اس دن۔ تو اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، آپ پختونخوا کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ ان کو ایسا وزیر اعلیٰ دیں گے جو بیچارہ بیٹھا ہوگا لیکن وہ ایک سال بیٹھا رہے گا کہ اب میرے ساتھ ہوگا کیا؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان ایشوز کو آپ کہہ رہے ہیں کافی زیادہ، لیکن میری ایک خواہش ہے یا اس کو ریکویسٹ سمجھ جو بھی ہے کہ 25 جولائی اگر نہ بھی ہو، پہلے تو اللہ کرے ہو، لیکن ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ جب وہ ڈیلے ہوتا ہے وہ 90 دن یاد ہیں، ہماری تو بچپن کی باتیں ہمیں تو نہیں یاد، لیکن 90 دن کی کہانی ہمیں کتابوں میں بتایا گیا کہ ضیاء الحق صاحب نے 90 دن کا وعدہ کیا اور وہ پھر 11 سال یہی بات پیپلز پارٹی بھی کرتی ہے کہ ایک دن بھی الیکشن ڈیلے ہو گیا تو پھر انتخابات لیکن اگر ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وزیراعظم نگران وزیراعظم ناصر الملک صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں اپیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جی اپنی بات مکمل کیجیے گا۔ جی دیکھیں میرے یہی پوائنٹس تھے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اب the ball is in the court of جو بھی ادارے ہیں، الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کر لیا ہے اور کیئر ٹیکرز جو ہیں سندھ میں بھی آج اوتھ ٹیکنگ ہو گئی ہے، فیڈریشن میں بھی ہو گئی ہے، کے پی کے اوپر میں بعد میں جاؤں گی کیونکہ ان کے یو ٹرنز اور راؤنڈ اباؤٹ ٹرنز اور ڈبل یو ٹرنز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، کاش وہ ختم ہوں تو وہاں بھی کچھ فیصلے ہوں، لیکن اس وقت جو ہے ذمہ داری اداروں کی ہے اور اس وقت لگتا ہے کہ اداروں میں کھچاؤ ہے یا ان میں آپس میں کچھ ایشوز ہیں، لیکن اب اچھی بات یہ ہے کہ ای سی پی نے آج جو میٹنگ کی ہے انہوں نے اس میں فیصلہ کیا ہے اور وہ بھی دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز یونانیمس ہیں، پیپلز پارٹی سر فہرست ہے کہ ہم ٹائم پر الیکشنز چاہتے ہیں تو اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کچھ شیڈیول میں یا نامینیشن فارمز میں کچھ ایشوز ہیں تو وہ رجوع کریں سپریم کورٹ کو، اور وہ میرے خیال سے کل ای سی پی جو ہے ایک فریق بن کر اور سپریم کورٹ میں وہ جا رہی ہے، لیکن قوم اور پولیٹیکل پارٹیز اور سب اس وقت یونانیمٹی ہے کہ الیکشنز ٹائم پر ہونے چاہیے۔ ٹھیک، زعیم قادری صاحب آج جو بھی دیگر عوامل ہیں ان میں ایک سب سے بڑی ذمہ داری تو گورنمنٹ پر بھی آتی ہے، جس طرح ہم نے بریک سے پہلے بات کی تھی کہ مردم شماری کا معاملہ ہو، حلقہ بندیوں میں تاخیر، جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ پھر حکومت پر بھی تو آتی ہے، زیادہ ذمہ داری تو حکومت پر آتی ہے کہ حکومت نے یہ سارے ڈیلیز تھے جن کی وجہ سے سارا بیک لاگ بند کے آج الیکشن کے ڈیلے کی ایک وجہ بن رہا ہے، لیکن کوشش ابھی تک یہی ہے۔ نگراں وزیراعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے تاکہ بر وقت الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔ شکر ہے جو ابھی پیچھے سونامی آیا وہاں پہ تھائی لینڈ میں وہ علی محمد خان صاحب نے ہمارے پہ نہیں ڈال دیا۔ عرض یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو باقاعدہ سب کچھ بنا کے دیا، الیکشن کمیشن جو آٹونومس باڈی، اور جو غلط بیانی رمضان میں بھی فرمانے سے باز نہیں آتے کہ ہم تو فارم کے اس میں تھے ہی نہیں۔ نفیسہ بھی پوچھ رہے بیٹھی ہیں ان سے کہ شیری مزاری صاحب ان میٹنگ میں تھیں یا نہیں تھی، کہہ رہے ہیں بوائیکاٹ کر دیا تھا، سگنیچرز موجود ہیں ان کے اس میں۔ بہرحال تو ہم نے تو سب کچھ کر دیا۔ میں خود خلاف ہوں اس بات کے کہ فارم میں ہر مائنیوٹس آف دا ڈیٹیل ہونی چاہیے اس شخص کی جو الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، بالکل کیٹیگوریکل ہوں میں، لیکن اب ایک چیز بن گئی تھی تو اس کو اس وقت ہی تبدیل کیا جانا تھا، یہی میرا استدلال ہے۔ ٹو جہاں تک تعلق ہے اس کے کمپلیشن کا، تو بھائی میں نے نہیں کرنی تھی جو ڈی لمیٹیشنز، اور اگر ڈی لمیٹیشنز غلط کی ہیں تو وہ آٹونومس باڈی ہے بھائی الیکشن کمیشن، ان کو چیلنج کیا کسی نے، اور جس نے چیلنج کیا ہے اس پر فیصلے آ گئے۔ میں نے تو نہیں کرنی تھی ڈی لمیٹیشن، تو میرا کیا قصور ہوا اس سارے کام میں؟ تو ہر چیز اگر اسی طرح انہوں نے ہم پہ ڈالی ہے تو میرے پاس تو اس کا بھائی کوئی جواب نہیں ہے۔ میں تو جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں عرضی ہے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کیوس کا ہو جائے گا۔ سینٹ میں اعتزاز حسن صاحب نے فرمایا ہے کہ سینٹ کا الیکشن اسی فارم کے نیچے ہوا ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اگر یہ نہ ہو کہ کہیں کل کو سینٹ پہ بھی ریٹ ہو جائے، اگر یہی فارم، اور رائٹلی سو the Prime Minister is a very bright man، پڑھے لکھے وکیل اور جج ہیں وہ، انہوں نے خود کہا ہے اٹارنی جنرل کو کہ اس کو
جو ہے وہ اپیل کریں کہ اس کو ایز اٹ از رہنے دیں تاکہ یہ ڈیلے نہ ہو. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ آئیں گی, آتی رہیں گی, اور اس کو کورٹس کو کنفرنٹ کرنا ہے. منڈے کو لگے گی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو قابل قبول ہوگا. ڈیل لمیٹیشنز ایک بہت بڑا ایشو ہے. میرے بھائی ہیں ایکسپرٹ ہیں لیگل بیٹھے ہوئے, میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈیل لمیٹیشنز کی آٹونومس اتھارٹی جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, جس میں کچھ موڈیلٹیز ضرور دی گئی ہیں کہ ان گراؤنڈز پہ ڈی لمیٹیشن کی جائے, کیا ان ڈی لمیٹیشنز کو اکراس دا بورڈ مٹا دینا کیا کوئی وائبل پروپوزیشن ہے؟ کیا آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اس کو یہاں سے ٹھیک کر دیں؟ آپ نے ان کو آل دا وے واپس بھیج دیا ہے. وہ واپس جائیں گی, پھر آئیں گی, اور پھر رٹے ہوں گی ان کے خلاف. مجھے ایک مختصر بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان سوالات کا جواب بھی میں جانوں گا, آپ کے سوال کا جواب بھی ہم جانیں گے شہزاد اکبر صاحب سے. اور ہمارا بھی ان سے سوال ہے کہ اس وقت جو ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ کاغذات نامزدگی اگر تبدیل ہوتے ہیں یا پھر ابھی جو کاغذات نامزدگی متنازع ہو گئے ہیں, تو سینٹ کے الیکشن بھی انہی کاغذات نامزدگی پر ہوئے تھے, تو وہ ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ بات ہوگی چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک دا شو. شہزاد اکبر صاحب, بریک سے پہلے زعیم قادری صاحب بھی حلقہ بدیوں سے متعلق کچھ سوالات آپ کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں, اور ہمارا بھی آپ سے ایک سوال بڑا اہم ہے. جو ڈیبیٹ اس وقت چل پڑی ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی انہی نامینیشن پیپرز پر ہوئے تھے جو آج متنازع بن چکے ہیں, ان کا سٹیٹس کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں, پہلے میں قاضی صاحب کا جو سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ جو ڈیلیمیٹیشنز کے متعلق جو پٹیشنز تھی اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیلیمیٹیشنز کی اپیل ہائی کورٹ میں تب ہی لائی کرتی ہے جب اس کی پہلی اپیل جو ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے. وہ فیصلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بہت لیٹ جاری ہوئے ہیں. یہ پچھلے 1.5-2 ماہ میں وہ اپیلیں آئی ہیں ساری اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میری انفارمیشن کے مطابق 40 سے زائد حلقوں کی ڈیلیمیٹیشن جو تھی ابھی صرف ایک بینچ کے سامنے لگی ہوئی تھی, وہ 3 سے 4 دنوں میں سارے سنے گئے ہیں. ان میں سے میجورٹی اپلیکیشنز کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشنز ٹھیک ہوئی ہیں. اس میں سے 12 یا 15 ابھی تک ایسے کیسز ہیں جن کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیمیٹیشنز ٹھیک نہیں ہوئی, مدعا علیہ کا جو کنسرن ہے وہ جائز ہے. اس لیے بیکاز چونکہ وہ خود کہہ رہے ہیں قادری صاحب اور بجا کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجاز اتھارٹی الیکشن کمیشن ہے تو یہ نہیں کر سکتی ہائی کورٹ کہ وہ ڈیلیمیٹیشن کرنے بیٹھ جائے. انہوں نے کہا غلط ہوئی, دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, تو وہاں پہ وہ چونکہ وہ ایک قانونی چیز ہے, ہائی کورٹ نہیں کر سکتی ڈیلیمیٹیشن, وہ الیکشن کمیشن نہیں کرنی ہے. وہ یہ ضرور کر سکتی ہے کہ یہ قانون کے مطابق ٹھیک ہوئی یا نہیں ہوئی. دوسرا جو آپ کا سوال ہے سینٹ والا, اس میں دیکھیں ایک بڑا ٹیکنیکل, مرتضیٰ صاحب کا پوائنٹ بڑا جائز ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب تک یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا اس سے پہلے جس فارم کے اوپر الیکشن ہوئے وہ تو ٹھیک ہیں. لیکن اب اگر کل بالکل یہ بات ہو سکتی ہے کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے, لیکن جب چیلنج کرے گا تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ اس کا جو فیصلہ آتا ہے وہ وائڈ ایب انیشو کا آتا ہے, یعنی کہ شروع سے خراب ہے فرام, یا ریٹروسپیکٹو آتا ہے یا آگے سے آتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو سب الیکشن کمیشن آف پاکستان, ابھی آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ نے بھی کہہ دیا وہ بھی اپیل میں جا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر. میری عرض یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر اپیل میں جانے میں قانونی دلائل شاید بہت کم ہیں. ایک پریکٹیکل ایک ایشو رکھا جائے گا سپریم کورٹ کے سامنے, سپریم کورٹ کے سامنے ایک دلیل آئے گی کہ جی پریکٹیکلی اگر ہم اس کی طرف جاتے ہیں تو معاملہ ڈیلے ہو جائے گا. اس کے علاوہ دیکھیے وہ سیدھی سی بات ہے کہ جو اتنا وہ مدلل فیصلہ ہے 39 صفحوں کا, اس کے اندر انہوں نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ آئین کے مطابق کیسے یہ نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اب مجھے نظر نہیں آتا, شاید کوئی اچھے بڑے وکیل ہوں جو اس میں کوئی قانونی نقطے لے آئیں, لیکن ہے پریکٹیکل ایشو ہی کہ جی اگر یہ کرنے جائیں گے تو ڈیلے ہو جائے گا, اس لیے اے لنگڑ دو. مطلب اس کے علاوہ مجھے کوئی اس میں قانونی دلیل نظر نہیں آتی. گفتگو کو ذرا جی دیکھیں, الیکشنز ہوتے رہتے ہیں, ہوئے ہیں اور بھی ہوں گے. ایسا ہی اپنے آئین کی حیت اور اپنی سمت وہ نہ کھوئیں, وہ درست رکھیں. وہ کیا ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم مسلمان ہیں یار. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم جو ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں. پاکستان کیوں بنا تھا, ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے, اور جو ایتھکس ہیں آپ کو کیا سکھاتی ہیں. یہ 62-63 کو جس طریقے سے انہوں نے اس سے نکالا ہے, دیکھیں میں نے آپ کو پروگرام سے پہلے بھی کہا کہ اس کو انہوں نے ڈیبیٹ ہی نہیں کرائی. ہو الاؤڈ یو کہ آپ جو ہے, یا تو پھر آپ میں ہمت ہو نا, کھڑے ہو, آپ کہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے. کمیٹی میں 2/3 آپ کے پاس میجورٹی تھی, وہ اس پہ ہمارا ویو آ گیا ہے. شفقت محمود صاحب, عارف علوی صاحب, شیرین مزاری صاحبہ اس میں ممبر تھی, ان کا ویو آ گیا ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے سامنے تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا, اور اس کو تو یہ اور اس بل کو تحریک انصاف نے ریجیکٹ کیا تھا
ہم نے اس کے خلاف ووٹ ڈالا تھا اس پورے الیکٹورل ریفارم بل کو, اور ہم اس کو بائیکاٹ کر کے آخری وقت تک بیٹھے رہے اور پھر بائیکاٹ کر کے ہم نکلے اس سے. وہ شیرین مزاری صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے سامنے تو 62-63 کو نکالنے کا ڈسکس ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ یا تو پھر آپ اپنے آئین کی حیثیت بدلیں, اور وہ ایسے آربیٹری طریقے سے, یا 2/3 میجورٹی آپ کے پاس تھی اس کو بدل دیتے. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی یا کوریڈور ہے کہ اس میں جو آنریبل سپریم کورٹ, ہم اس کو سجیسٹ تو نہیں کر سکتے, وہ ہم سے بہت وائز ہیں, لیکن وہ یہ کر سکتے ہیں کہ فوری طور پہ ایک آرڈر کے ذریعے جو موجودہ فارم ہے اس کو ابینڈن کر کے پچھلا بحال کر دیں اور اس پہ کہیں کہ آپ اس پہ کریں. ایک کی آپ کے پاس راستہ ہے کہ اس ڈیلے سے آپ بچ سکیں. جی نفیسہ صاحبہ, اب آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے تاکہ الیکشن بھی بر وقت ہو جائیں اور یہ تنازع بھی حل ہو جائے؟ دیکھیں, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے پاس کافی اختیارات ہیں. ہم لوگ ہر سال ایئر آفٹر ایئر آپ نے ایسٹس کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, وہ آن ریکارڈ ہے. 62-63 اس وقت آئین کا حصہ ہے. اگر ایک نامینیشن فارمز میں یہ ڈیٹیلز نہیں ہیں, دیٹ ڈزنٹ مین کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ سیک انفارمیشن کر سکتی ہے کینڈیڈیٹس کے ساتھ. آپ دیکھیں بہت سارا سپیس ہے. اس کو فارم کو استعمال کر کے الیکشنز ڈیلے کرنا, میں سمجھتی ہوں یہ بدنیتی ہوگی. اور جو پارٹیز جو ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ ہنٹ کر رہی ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کے اور آئین کے خلاف بات کر رہی ہیں. تو اٹ از ناٹ اے بگ ایشو. اگر سمپل نامینیشن فارمز ہیں تو دیر از این ایسٹس ڈیکلریشن فارم جو الیکشن کمیشن کے پاس اویلیبل ہے. الیکشن کمیشن کے پاس اور رولز بنانے کے اختیارات ہیں, اس میں دیکھیں سیک دیگر چیزیں بھی اس میں ہیں نا, اس میں تعلیمی قابلیت کی بات آ جاتی ہے, بینک لونز معاف کرنے والی بات آ جاتی ہے, اس میں کرمنل ریکارڈ کی بات آ جاتی ہے. چیزیں تو کافی زیادہ ہیں اس میں. دیکھیں وہ سپریم لا ہے, سبسیڈری لاز ہیں. اگر سپریم لا اور سبسیڈری لاز میں ان ساری چیز یہ اگر کوالیفائی کرتے ہیں, لا آلریڈی سپریم لا آلریڈی کوالیفائی اور ڈسکوالیفیکیشن کے دیتی ہے پروویژنز آئین میں کہ ڈسکوالیفائڈ if you will not be qualified to be a candidate if A, B, C, D. تو اب اس کے بعد اگر ایک نامینیشن فارم سے وہ ڈیٹیلز نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لارجر لا جو ہے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. وہ لارجر لا ہے. ہم ایک چھوٹے سے فارم کو اگر یوز کر کے اس کو استعمال کر کے, روح یہ ہے اس فیصلے کی کہ ووٹر کو پتا ہو کہ وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, اپنا جو ان کا نمائندہ اس کے بارے میں معلومات ہوں. اس میں ایک سخم رہ جائے گا. جی ڈاکٹر صاحبہ کی بات اپنی جگہ پہ شاید درست ہو کہ آپ کا جو لارجر جو مین لا ہے, جو مدر لا ہے, کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی جو مین پروویژن ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن اس میں ایک سخم یہ رہ جائے گا کہ ایک آدمی نے نامینیشن فارمز جب جمع کی ہیں اور اس میں آرٹیکل 62 اور 63 کی شرائط نہیں تھی, تو جب وہ آگے جا کے اس کو اب 62-63 پہ ٹرائی کریں گے, وہ کہے گا میں نے کس چیز کی خلاف ورزی کی, چیلنج کرنا ہے تو میں نے کوئی چیز, میں نے کوئی ایسی بات تو کی نہیں جس کی میں نے خلاف ورزی, کیونکہ وہ آپ نے اس پہ لازمی شرط ختم کر دی. یہ بیسیکلی آپ کا یہ جو پورا الیکٹورل پروسیس ہے نا, یا تو پتہ نہیں کسی نے سازش کے تحت یہ سارا کیا ہے کہ آخر میں جا کے نکال دیں گے کہ یہ حکومت کو چاہیے جو سابقہ حکومت تھی اپنی صفوں میں وہ کالی بیڑیں تلاش کریں. ایک منٹ عباس صاحب, یہ اس وقت ہمارے بھائی ہیں زعیم قادری صاحب, وہ ابھی اس پروگرام میں آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں بھی 62-63 کے حق میں ہوں, میں بھی ہوں, سب ہیں. کس طرح کا لا آپ دیکھیں, زعیم قادری صاحب جو ہیں سعید فیملی سے تعلق ہے, قادری, ان سے پوچھیں, یہ میرے سے زیادہ اس بات کے دائیں ہیں کہ ختم نبوت کے عالم میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے. تو کس نے کی؟ ان کو دیکھنا چاہیے ان کی جماعت کے اندر کون تھا جس نے وہ بھی کام کیا, یہ بھی کام کیا, اور اس وقت الیکشن کا ماحول ہے, یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے. زعیم قادری صاحب, پھر آپ کی نظر میں اب وے فارورڈ کیا ہے کہ بچا بھی جائے ڈیلے سے اور مسئلہ حل بھی ہو جائے؟ محمد خان صاحب خود ایک وکیل ہیں اور جانتے ہیں کہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ اور کرنٹ افیکٹ میں کیا فرق ہے. جہاں تک تعلق ہے, میرے لیگل ایکسپرٹ بھائی جو بیٹھے ہیں انہوں نے بالکل درست فرمایا. دیکھیں, اس فارم کے لیے بات یہ کہ مدر کانسٹیٹیوشن 1973 اپنی جگہ پر ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے.
اور میں نہیں سمجھتا کہ علی محمد خان کو یا اس کے والد کو اس حلقے کے لوگ نہیں جانتے کہ وہ ایک بہت آنریبل آدمی تھے. یہ تو کل پالیٹکس میں آیا نا, وہ تو بہت آنریبل آدمی تھے, پورا علاقہ جانتا ہے, اور وہ ان کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا کس طرح رہتا ہے اور کس طرح جیتا ہے. ہمارے ہاں یہ موریلٹیز اگر ڈیولپ ہو جائیں, اور اگر نہیں ہوئی تو پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے. میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, میرے گھر کو اللہ کے فضل سے لوگ جانتے ہیں. جب سے پاکستان بنا ہے 3 بار عزت پا چکے ہیں اسمبلی سے, نہ 62-63 ہوتی تھی بھائی, نہ وہاں کوئی فارم ہوتا تھا, لوگ عزت کرتے تھے, تکریم سے ووٹ دے دیتے تھے, جن کو نہیں دینا ہوتا تھا کہہ دیتے تھے کہ بھائی آپ کا فلانا عزیز بھی خراب ہے. تو ہم نے, اب وہ باتیں رہی نہیں خان صاحب. عرض صرف یہ ہے کہ دیکھیں کس کو نہیں پتا کہ کس کے بارے میں کہ کون نے کس نے لون کھایا ہوا ہے, کس نے سب کچھ کیا ہوا ہے, سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اور اگر کسی کو پرابلم ہو تو ساتھ ہی وہ ایک اپلیکیشن دے دے گا اور وہ چیز جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے گی, الیکشن کمیشن کو ایڈمٹ کر لے گا. بات صرف یہ ہے کہ یہ ایک منہ شگافی کی گئی ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ اگر اس کا واقعتاً اس بات سے تعلق ہوتا کہ 62-63 کو ختم کیا جا رہا ہے یا نلیفائی کیا جا رہا ہے تھرو دس فارم, تو میں بالکل اس کی مخالفت کرتا. عرض یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے سے کوئی ایسا فرق پڑنے نہیں جا رہا نظام میں. کسی کی چوری جو ہے وہ چھپ نہیں رہی اور کسی کی چوری عیاں نہیں ہو رہی. یہ سب چیزیں روزے روشن کی طرح عیاں ہیں, ہلکے والے آ کے سب کچھ جانتے ہیں آپ کے بارے میں. تو میں صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ فیصلہ دیتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے تھا کہ کیا یہ تمام شکیں کنفرنٹ تو نہیں کر رہی کہیں کانسٹیٹیوشن کو. تو the answer is no. جو بھی اس فارم میں ہے وہ کنفرنٹ نہیں کر رہا, اور جو کچھ آئین میں ہے وہ اس پر امپلیکیٹ ہوتا ہے ان اینی کیس ان لیٹر ان اسپرٹ. سو میرے خیال میں جہاں پرابلم آ رہی ہے وہ یہ کہ گھبراہٹ اس بات کی ہو رہی ہے کہ وائی ناؤ. یہ 2000 دسمبر میں دائر کی گئی تھی, آج اس کو ہو گئے کہ تقریباً 6-8 ماہ. آج ہی کیوں فیصلہ کرنا تھا, لیکن جب ٹرائل چلتا ہے تو پھر یہ سب سے زیادہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے. تو یہ فارمز کے اندر یہ چیزیں اسی وجہ سے ڈالی گئی ہیں کہ ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل کے ساتھ ساتھ اسٹیچوٹری بائنڈنگ فورس بھی آ جاتی ہے کہ ان کے اوپر آپ نے ایک ڈکلیریشن دینی ہے. رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون اس ملک میں آ چکا ہے, ہر انسان کو جاننے کا حق ہے. تو کیا یہ اس میں کوئی بری بات کہہ دی اس لاہور ہائی کورٹ کی؟ فیصلے کی یہی ہے کہ ووٹ ڈالنے والے کو پتا ہو کہ اس کا نمائندہ جو ہے وہ کیا ہے. اپریشیٹ کروں گا, یہ کوئی خاتون جج ہیں, انہوں نے تاریخی فیصلہ دیا ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں سمپل سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے, میں بھی چھوٹا موٹا وکیل ہوں. دیکھیں 302 ایک جرم ہے, 302 بذات خود آپ یہ کہتے ہیں کہ سزا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے نیچے سے اس جرم کی حیثیت ہی بدل دی, آپ کسی کو پھر کیسے ٹرائی کریں گے؟ وہ لوگوں کو قتل کرتا رہے, وہ کہے گا کہ قانون میں تو قتل کرنا جرم ہے نہیں, تو آپ مجھے کس اس پہ ٹرائی کر رہے ہیں؟ یہاں پہ اگر آپ نے نامینیشن پیپر سے 62-63 نکال دیا تو آئین میں بھلے وہ رہے, لیکن وہ کہے گا بندہ کہ بھئی میں نے کس خلاف ورزی کس چیز کی کی. اس میں سے امپورٹنٹ چیز ہم نے ڈسکس نہیں کی شاید, وہ ہے کہ اس کے اندر ایک ڈیپینڈنٹ کا بھی خانہ تھا جس میں آپ نے اپنے ڈیپینڈنٹ کی بھی ڈکلیریشنز دینی تھی. اس چیز کو اس تناظر میں بھی دیکھا جائے کہ اس وقت ایک جو بہت بڑا ٹرائل چل رہا ہے اس کا بھی مال لگاؤ مال کماؤ لٹوتے پھٹو کی کہانی ہے. یہ خدا کا خوف کریں. یہ ہم اس اسمبلی کو رو رہے تھے, آئندہ جو آنے والی ہے اس میں پتہ نہیں کیا ہوگا. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. پروگرام میں وقت دینے کے لیے آج کے شو میں اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.